अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा मुश्ताक। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम आम जुबान में सीपैक का पाकिस्तान की मईशत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में शोर शराबे हैं, इवन के अमेरिका तक भी जो है इसमें इंटरफेयर करना चाह रहा है, बाकी ममालिक का भी सुनते हैं। बात ये है कि इससे एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, या इससे एक बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको क्या इसके नुकसान हैं, चाइना का क्या मफाद है इसमें, ये प्रोजेक्ट बेसिकली है कितनी मुद्दत का प्रोजेक्ट है, ये कब कंप्लीट होगा और इसकी राह में रोड़े अटकाने वाले कौन लोग हैं। तो ये सारी बातें आज हमारी होंगी आज के हमारे मेहमान से। हमारे आज के मेहमान इमरान हनीफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान हनीफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इमरान हनीफ साहब, एक आम बंदा उसको ये नहीं पता कि सीपैक क्या है या पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, इससे पाकिस्तान में क्या फायदे होने वाले हैं। आम लोगों के ज़हन में तो यही बात जाती है एक रोड बन रहा है जो मतलब आमदोरफ्त के लिए काम आएगा और आम बंदे का इससे क्या फायदा होगा, जॉब इससे कैसे मिलेंगी। राजा साहब, पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप बड़े चुन चुन के टॉपिक लेकर आते हैं। ठीक है, इससे पहले भी आपने जो टॉपिक चुना अपनी डिस्कशन के लिए यहाँ पे मुझे मदऊ किया, वो भी बड़ा हट के प्रोग्राम था। जी जी बिल्कुल। तो आज भी आपने जो है ना बड़ा चुभता हुआ नुक्ता जो है उसको पकड़ लिया। इमरान साहब, हमारी कोशिश होती है जो वक्त की जरूरत है या लोग जिस पे ज्यादा जो है ना स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि वो चीजें आसान अल्फाज में ना हम पेश करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा है आपका, ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है। बिकॉज पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर जो है ना तालीम जो है वो 50-60% लोग जो है वो तालीम से पैरावार नहीं है और नहीं हासिल कर पा रहे हैं, और लिटरेसी रेट थोड़ा लो है, डेवलपिंग कंट्री है। ऐसे मुल्क के लिए ऐसी वीडियोस जो ऐसी डिस्कशन ऐसे मामलात जो है ना उनका समझना आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं अपने सवाल की जानिब। जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि ये सीपैक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना का, उसका एक छोटा हिस्सा है। उस बड़े प्रोजेक्ट का नाम जो चाइना का प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI जिसकी बात अच्छा, जिसको वन बेल्ट और वन रोड भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये एक चाइना का एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियली स्टार्ट हुआ तो $900 बिलियन। अच्छा, $900 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है ओवरऑल। और जो सीपैक, इसमें से जब सीपैक स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 2015 में, तो ये तकरीबन $46 अरब का है प्रोजेक्ट। जी, उसके बाद को बढ़ा के मेरे ख्याल में 60 तक ले गए थे। अभी 60-70 पे इसकी बात हो रही है जी। उसके अंदर कुछ एडिशन हो रहा है जी, कुछ ऐड हो रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है वो 900 बिलियन का है, BRI। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मैं बताना जरूरी समझता था। और उसके बाद जो है ये बेसिकली जो पाकिस्तान का नॉर्थ का इलाका है चाइना के साथ, जिसका बॉर्डर लगता है, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, वहाँ पे जो आखिरी गांव है चाइना का वो है काशगर। और वो काशगर जो है वो जो उनका टाउन है, पहला टाउन है जो चाइना का, उसको एक सूबे का हिस्सा है और उस सूबे का नाम है सिंकियांग, उर्दू में कहते हैं, और शिंगजिंग चाइनीज इंग्लिश में उसको प्रोनाउंस किया जाता है। जी जी। तो वो सिंकियांग जो सूबा है उसका जो शहर है, उधर से रास्ता रोड स्टार्ट होगी, ये कॉरिडोर स्टार्ट होगा और नॉर्दर्न एरिया से होता हुआ, KPK के रास्ते से होता हुआ, ये इस्लामाबाद के करीब से होता हुआ, ये इसके आगे रोड्स का जाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिछाया जा रहा है। जैसे कि ये लाहौर मोटरवे अभी आगे मुल्तान के साथ, सखर के साथ और कराची के साथ मिल गया है। इसी तरीके से बलोचिस्तान के थ्रू भी इसको लेके जा रहे हैं। जी जी। तो ये इमरान साहब बताइएगा कि ये कितना आपके ख्याल में कितनी एक्सपेक्टेड मतलब इस पे वो आमदोरफ्त होगी। अभी फिलहाल जो है वो ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होने की जो डेट बताई जा रही है, इसके जो समरात हैं वो एक्चुअली 2028 के बाद लोगों को मिलना शुरू होंगे। जी जी। और कुछ अर्सा ये जो है प्रोजेक्ट हमारे मुल्क के अंदर जो है वो थोड़ा तौतल का शिकार भी हो गया। जब हुकूमत चेंज हुई तो इसके ऊपर कुछ लोगों की सियासत की नजर भी हुआ है, इसको इस पे सियासत भी काफी की जा रही थी पहले भी और अभी भी। तो शायद इस तरह के भी मामलात हैं कि कोई बलोचिस्तान भी कोऑपरेट नहीं करता, कोई ऐसी बात है। थोड़ी सी कुछ सूबों को इससे इख्तलाफात थे, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था और हर एक को पता था। लेकिन इसकी जो मैनेजमेंट है, मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट्स
نے جو کی ہیں، اس کو اتنا بڑا پروجیکٹ جب ملا تو اس کی مینجمنٹ میں کچھ مسائل تھے، تو وہ اس کی وجہ سے اس کو تھوڑے عرصے کے لیے روکا گیا. ابھی اس کو پھر فل تھراٹل کے ساتھ شروع کیا، جیسے عمران خان نے لاک ڈاؤن کھولنے کے اوپر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ اس کو جو ہے اوپن کرنے کا اعلان کیا، بیکاز یہ بڑے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر کنسٹرکشن ہونا پاکستان کے مفاد میں. جی تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا بیسیکلی اس روڈ کی اسٹارٹ چائنا کا پاکستان جو بارڈر ہے نارتھ میں، وہاں سے شروع ہو کے یہ گوادر پورٹ تک جائے گا، اور یہ تقریباً 2800 کلومیٹر کے قریب لمبا کوریڈور ہوگا. دنیا کے بڑے لمبے جو بڑے کوریڈورز ہیں اس کے اندر سے ہوگا. یہ جو 2800 ہے یہ پاکستان کے اندر ہوگا یا اوور آل جو BRI آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، صرف یہ سی پیک کا جو روٹ میں بتا رہا ہوں، نارتھ سے لے کے گوادر تک جو کوریڈور کی لمبائی بتا رہا ہوں تقریباً وہ اتنی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. اور بتائیے گا کہ عمران صاحب اس میں ابھی یہ کتنی روڈ بن چکی ہے، یہ پروجیکٹ کا کتنے % کمپلیٹ ہو چکا ہے؟ انفارچونیٹلی یہ تھوڑا سا ڈیلیڈ ہے، لیکن ہے کہ جو اس کا فیز 2 ہے وہ سٹارٹ ہونا تھا 2 سال پہلے، لیکن ہے کہ کچھ تعطل کی وجہ سے ابھی سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسی پروجیکٹس کے سلسلے میں ایک نیا ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا جنرل عاصم سلیم باجوہ ہیں جو چیئرمین سی پیک ہیں. جی. انہوں نے ایک پروجیکٹ کی انڈیکیشن کی کہ میں آپ کو ڈیٹیلز اپنے سامنے کو کی موٹی بتا دیتا ہوں. جی CDWP سینٹرل ڈیولپمنٹ پارٹی، سینٹرل ڈیولپمنٹ پارٹی کی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے. اس کی سی پیک کے جو منصوبے کی اپروول دیتی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اپیئر ہوا تھا ML1 جو ہے پروجیکٹ ہے جس کی ورتھ جو ہے تقریباً $7.2 بلین کے قریب بتائی جاتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ریلوے لائن کو جو ہے ڈیول کیا جائے گا اور اپ گریڈ کیا جائے گا، اور اس کے اندر ایک ڈرائی پورٹ بنایا جائے گا حویلیاں کے مقام کے اوپر. اچھا. اور اس کی منظوری انہوں نے دی ہے، اور انہوں نے اس کو جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اکنامیکل کوریڈور کونسل جو ہے ان کی کونسل ہے اس کو بھجوا دیا ہے اپروول کے لیے، فائنل اپروول کے لیے. تو یہ ایک بڑی انڈیکیشن ہے کہ اس پروجیکٹ کے آنے کی وجہ سے بھی پاکستان کے اندر نوکریاں ملیں گی، لوگوں کو جو ہے نا فائدہ ہوگا. اور ریل لنک جو سب سے فاسٹسٹ لنک ہے، اگر یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے گوادر سے لے کے اور جو ہے نا چائنا تک، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ چائنا کو اس سے کتنا بڑا فائدہ ہونے والا ہے. ڈیفینیٹلی جی، یہ جن کا پروجیکٹ ہے پہلے تو وہ اپنا فائدہ دیکھیں گے. جی، تو اس فائدے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی اس میں فائدہ ہے اور باقی ملکوں کا بھی اس میں فائدہ ہے. جو بیسک ریزن ہے، جو بیسک فائدہ میں آپ کو موٹے اگر الفاظ میں بتاؤں تو جو چائنا جو ہے وہ تیل جو ہے وہ خریدتا ہے تقریباً اپنا 80% تیل جو ہے، مور دین 60% سے زیادہ ہے، سم تھنگ بٹوین 60 to 80% ہے، وہ مڈل ایسٹ سے خریدتا ہے. ٹھیک ہے. تو مڈل ایسٹ سے جو روٹ استعمال کیتا ہے، جو اس کے لیے ساؤتھ چائنا سی اور اسٹریٹ آف ملائکا کے روٹ سے، لمبے روٹ سے تقریباً 45 دن کا چکر کاٹ کے وہ جو ہے ان کا جہاز وہ پہنچتا ہے چائنا کے بندرگاہ پہ. جی. تو اگر یہ گوادر کے تھرو یہ کام شروع ہو جائے گا تو یہ 14-15 دن کا روٹ بن جائے گا. اچھا. ایک چیز جب آپ کو 45 دن میں پہلے ملتی تھی، ابھی وہ آپ کو 15 دن میں ملنا شروع ہو جائے گی، تو 30 دن کا آپ کا جو ہے نا وہ خرچہ جو ہے، بچت ہے، فیول ہے، وہ رسک میں بھی کمی ہوگی. بہت بڑا اکنامک جو ہے وہ فائدہ ہوگا چائنا کو. پاکستان کو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان کی روڈز ڈیولپمنٹس ہو جائے گی، پاکستان کے اندر ریلوے کا نیٹ ورک اچھا ہو جائے گا، پاکستان کے اندر اکنامک زونز اس کے اوپر بنا رہے ہیں. ابھی فیز 2 کے اندر جو ہے نا اکنامک زونز انہوں نے اپروو کیے ہیں، اور اکنامک زون جب اگلے 4-5 سال میں کمپلیٹ ہوں گے اور پھر اس کے بعد فائدہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی انیشل سٹیج پہ فائدہ جو ہے وہ تو ابھی سٹارٹنگ میں شروع ہو جائے گا، جس میں ہماری کوئی لیبر کی کھپت ہو جائے گی. اس کے علاوہ مطلب کوئی کینٹین بنا لی، کسی نے کوئی ہوٹل بنا لیا، کسی نے ٹائروں والی دکان. یہ اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں تو ان سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. یہ تو انیشل سٹیج ہے. اور آگے جو ان کے عمران صاحب بتائیے گا کہ یہ اس جو پاکستان میں 2800 کلومیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں، اس پہ پورٹ کتنے ہوں گے؟ اس کے اوپر پورٹ تو ایک ہی گوادر پورٹ ہی لگتا ہے نا. بیسیکلی گوادر پورٹ کو انہوں نے لنک کرنا ہے اپنے چائنا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور گوادر دنیا کا لارجسٹ سی پورٹ ہے، ڈیپ سی پورٹ ہے. اور اگر یہ چل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے افیکٹ جو ہیں وہ ساتھ جو برادر ملک ہے ایران ہے، اس کے اندر چابہار کا نام سنا ہوگا آپ نے. یہ انڈیا نے یہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے
ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر کی چابہار میں جی چابہار پورٹ کیا تاکہ جو افغانستان جو ہے اس کو کوئی پورٹ نہیں لگتا، یہاں ان کو جو ہے وہ چیزیں اپنی اشیاء جو ہے وہ ایران کے راستے ہرات صوبہ جو پروونس ہے اس کے راستے سے ملتی ہیں، یہاں اس کو پاکستان کے راستے سے ٹریڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا چاہتا تھا کہ جی پاکستان کے تھرو افغانستان کا انحصار کم ہو جائے، تو اس کی وجہ سے اس نے چابہار پورٹ جو ہے اس کو سٹارٹ کروایا، اس کی فنڈنگ کی ایرانیز کے ساتھ مل کے. تو اسی وجہ سے جو ہے یہ ایران بھی انیشلی جو ہے تھوڑا سا اس کے خلاف تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے، کیونکہ ایران نے پہلے شروع میں کوشش کی، تھوڑی سی ریلیکٹنس شو کی چائنا کے اس پروجیکٹ کے خلاف، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے نا ان کے ابھی الائنس اچھا بن گیا ہے اور ان کو انڈرسٹینڈ ہوا کہ اس سے نقصان کوئی نہیں، اس سے فائدہ ہے. تو اس فائدے کے چکر میں ایران جو ہے اگر ریلوے اور روڈ کے تھرو جو ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے چائنا کے ساتھ تو ایران کو بھی فائدہ ہے. اور گیس پائپ لائن اگر گزرتی ہے یہاں سے پاکستان سے اسی راستے سے، اور گیس جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے چائنا، اور گیس پائپ لائن پاکستان کے راستے سے گزرتی ہے، تو پاکستان کو ڈیفینیٹلی ملینز آف ڈالر کا فائدہ ہے. تو اس لیے جو ہے یہ پروجیکٹ بہت ہی زبردست پروجیکٹ ہے، اور اب یہ دیکھتے ہی یہ ہیں کہ اس کو کس طریقے سے مینج کیا جاتا ہے. ابھی تک پریزیڈنٹ حکومت جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا وقفہ دینے کے بعد آئی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے آئی ہے، اور انہوں نے انتہائی کیپیبل جو ہمارے لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ ہیں جو ریٹائرڈ آرمی جنرل ہیں اور بڑے قابل انسان ہیں، انہوں نے اس کا سی پیک کی چیئرمین شپ لی ہے، اور کرتے ہی ان کی ایکٹیویٹی نظر آئی ہے، اور جو ہے نا وہ اس کو پش کر رہے ہیں. یہ بڑی میں سمجھتا ہوں عمران حنیف صاحب، یہ جو سلیم باجوہ صاحب والی جو انہوں نے تقرری کی ہے نا اس حکومت کا، اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ میں اس بات پہ مطمئن نہیں ہوں کہ کوئی اور کسی بات کا نا ان کو میں کہوں کہ جی بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ہے، سوائے ایک یہ والا کام ہے جس میں بڑی اچھی تقرری کی ہے. ایسی بات نہیں ہے راجہ صاحب، بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے ثمرات کچھ عرصے کے بعد نظر آتے ہیں، تو ہمیں پورا ویٹ کرنا چاہیے 5 سال جب گزرتے ہیں، اور اس کے بعد جب کارکردگی رپورٹ آپ کی سلیٹ آپ کے سامنے آئے گی تو پھر پتہ چلے گا. سر ہوتا ہوا تو نظر آنا چاہیے نا، مطلب ڈیفینیٹلی آپ کا جو آپ کیا کر رہے ہیں وہ تو نظر آتا ہے نا، کیا جا کے بنے گا وہ تو ایک بات کی بات ہے. صحیح فرما رہے ہیں آپ، لیٹس سی دیکھتے ہیں اس کے اوپر. جی اچھا عمران حنیف صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ انڈیا کو اس سے کیا تکلیف ہے، انڈیا کو کیا پرابلم ہے، اس کا نقصان ہے، یا صرف اس کو یہ تکلیف ہے کہ پاکستان مطلب پھلتا پھولتا اس کو نظر آ رہا ہے؟ انڈیا کو جو ہے وہ بہت تکلیف ہے فرینکلی اسپیکنگ، اور اس کو بڑے برے طریقے سے انہوں نے آبجیکٹ بھی کیا ہے، اور اس کے اوپر وہ جو ہے نا بیسیکلی یہ جو بھی مسئلہ شروع ہوا ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان، اس مسئلے کے اندر جو ہے نا بیسیکلی انڈیا ایک پلان بنا رہا تھا، اور اس کی اطلاع تھی، ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے کے موڈ میں تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ کراکرم جو ویلی ہے اس کو بلاک کر کے، اور یہ جو روڈ ہے چائنا اور پاکستان کی یہ سی پیک کی وہ مینلی ادھر سے گزرتی ہے، تو اس کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہا تھا. تو چائنا تو کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ جو ہے وہ اس کے پروجیکٹس کو جس کے اوپر اس نے بلین ڈسٹرب کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے ویسے بھی جو میں نے لاسٹ پروگرام میں ایکسپلین کیا تھا یہ چائنا اور انڈیا کے ڈسپیوٹ کے بارے میں، کہ وہ جو ہے وہ مسئلہ جو ہے پچھلے سال 5 اگست کو جو ایکشن کیا انڈیا نے اس کا نتیجہ بھی ہے. بیسیکلی انڈیا کا ڈسپیوٹ آلریڈی چل رہا تھا چائنا کے ساتھ، اور 1962 میں اس کے اوپر وار بھی ہو چکی ہے اس ڈسپیوٹ. جی بالکل، آپ نے لاسٹ پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا. تو لداخ کشمیر جموں کشمیر جو مسئلہ جس کا چل رہا ہے اقوام متحدہ میں اس کا حصہ ہے، تو وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور اس ڈسپیوٹڈ ایریا کی آبجیکشن بھی کی تھی انہوں نے، اور آبجیکشن کرنے کے باوجود بھی انڈیا جو ہے نا وہ پھیلنے پھولنے کی جو ہے نا اس نے کوشش کی، تو اس کو پھر جواب تو ملنا تھا. تو بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور جو ہے نا کیونکہ دونوں ملک جو ہیں وہ سپر پاور ہیں ان ٹرمز آف اٹامک بمس، تو ڈینجرس ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. پاکستان نیبر ہے، ہم بھی سپر پاور ہیں in terms of atomic technology. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کرنے سے پہلے جو ہے 10 دفعہ سوچنا چاہیے اس کی بات کرنے سے پہلے ایون. لیکن ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی یوز کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ پاگل لوگ ہیں. جی بالکل. اچھا تو عمران صاحب بتائیے گا کہ یہ ابھی اس پہ آپ کہہ رہے ہیں فیز 2 میں مطلب وہ آ گیا، فیز 2 اس کا مطلب فیز 1 اور فیز 3 تک جائے گا یا فیز بڑھتے جائیں گے؟
نہیں اس کے میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ 2028 میں جو ہے نا یہ اس کی کمپلیشن متوقع ہے، 1.5 سال ڈیلے ہوا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ڈیلے ہو جائے. تو بیسیکلی میرے خیال فلی فنکشنل جو ہے وہ 2030 کے بعد کی بات ہم کر رہے ہیں. تو یہ فیوچر ہے، یہ فیوچر کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک، مطلب انیشل سٹیج پہ وہ تیار ہو جائے گا، رننگ میں آ جائے گا. تو اس میں جب یہ روڈیں بن جائیں گی، ریل کا لنک کمپلیٹ ہو جائے گا، تو یہاں سے تجارت سپیڈ سے ہوگی، سارا چائنا کا مال یہاں سے جایا کرے گا. تو ڈیفینیٹلی پھر لوگوں کو جو ہے نا اصل فائدہ تو اس وقت ہوگا. ڈیفینیٹلی ڈے بائی ڈے وہاں پہ آبادیاں ہوں گی. ابھی جو فائدہ ہے کہ جو نا ہمارے ملک کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہمارے علاقوں کے درمیان سے روڈ گزر کے جا رہی ہے، روڈ جہاں علاقے میں بنتی ہے اس علاقے میں ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. اور بلوچستان جیسا رگڈ صوبہ جس کا جو ہے 46% جو ہے پاکستان کے رقبے کا حصہ ہے، وہ آدھا تقریباً پاکستان جو ہے وہ رقبہ جو ہے وہ بلوچستان ہے. 46% آف پاکستان از بلوچستان. اچھا جی. اور بلوچستان کی آبادی جو ہے کروڑ کے قریب ہے، اور آپ کے لاہور کی آبادی جو ہے وہ 1.5-2 کروڑ سے اوپر گنی جاتی ہے. تو آپ کا جو پورا ایک شہر ہے وہ ادھر پورے صوبے میں ہے، وہاں پہ غربت کافی ہے، وہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا ترقی کے موقع ملنے چاہیے، ان کو فائدہ ہونا چاہیے. اور میک شور کرنا چاہیے تمام اداروں کو، تمام حکومتوں کو کہ یہ اس کو انشور کریں کہ لوگوں کو اس کے ثمرات ملیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یہ امریکہ اور یورپ یہ جو ہمارا منصوبہ ہے سی پیک کا، اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ ڈیفینیٹلی رائے تو آپ کو پتا ہے، جیسے ایک سخت جنگ چل رہی ہے، سٹارٹ ہو گئی ہے، چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک دوسرے پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. تو اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ مطلب کہ چائنا کا اتنا بڑا پروجیکٹ، جو کہ پروجیکٹ آف دا سینچری بھی جسے کہا جاتا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، اور جس کے اندر 65 سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں. اس کے اندر پورا جو ہے سینٹرل ایشیا جو ہے اسٹیٹس ہیں، اس کے اندر سے وہ ریل لنک اور روڈ لنک ادھر سے بھی بن رہا ہے. ہنگری کے اندر موٹر ویز بنایا جا رہا ہے اسی چکر میں. اچھا، اسی کا حصہ ہے وہ بھی؟ جی. انرجی کے جو ہے وہ پلانٹس لگ رہے ہیں پاکستان کے اندر. انرجی آپ نے چائنیز کمپنیز جو کام کر رہی ہیں، انرجی کا لیول کافی بہتر ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے جس طرح لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اب اس طرح نہیں ہوتی. نہیں اس طرح نہیں، بلکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوتی. ابھی آپ نے دیکھا پاسٹ کے اندر ہماری جو انڈسٹریز ہیں کافی افیکٹ ہوا ہے ان کے اوپر، اور انہوں نے کافی جو ہے مائگریٹ کر گئے. جی. کافی مائگریٹ کر کے لوگ چھوڑ کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے. تو یہ ابھی اس حکومت کی پرائرٹی ہے کہ وہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کرے. لیکن انفارچونیٹلی پھر یہ کووڈ-19 کی وبا بھی آ گئی اور اس کی وجہ سے کچھ مجبوریاں بن گئی. لیکن ان حالات کو ٹیکل کرنا ہے، ان حالات کے ساتھ چلنا ہے، رکنا نہیں ہے. جی بالکل بالکل ڈیفینیٹلی. جیسا کہ آپ نے وہ ٹی وی پہ اشتہار چلتا ہے کہ جی کہ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. سب آپ بات کر رہے تھے کہ ایک سرد جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. تو سرد جنگ تو میرے خیال میں کہ پچھلی دہائی سے سٹارٹ ہے. تو ابھی بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں چائنا کوریڈور کا کام چل رہا ہے، سی پیک کا کام چل رہا ہے، یا پاکستان کے ارد گرد جو علاقے ہیں اس پہ ان ساری چیزوں کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں جی، امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہوگا. بیسیکلی اگر دو بڑے جو جائنٹس ہیں، جو سپر پاورز ہیں، جو ٹاپ کنٹریز ہیں، اگر ان دونوں کی لڑائی ہوگی تو اس کا افیکٹ تو پوری دنیا میں ہوگا اور ٹرکل ڈاؤن ہوگا، محسوس کیا جائے گا. بیسیکلی کیونکہ چائنا دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے، اور بہت سارے ملکوں کا، یورپ کا بھی ایون ون آف دا بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے. امریکہ کے اندر جو ہے نا لوگوں کو بہت نقصان ہوا ہے، اور جس طرح امریکہ نے اسٹیل کے جو ٹیرف لگا دیے تاکہ چائنا کے جو ہے اسٹیل کی فیکٹریاں بند ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے انڈیا کو بھی نقصان ہوا ہے. انڈیا بھی اسٹیل کے اندر کافی انڈسٹری لگا چکا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے بھی جاتا تھا، چائنا سے بھی جاتا تھا. تو اس کا ڈیفینیٹلی بہت بڑا افیکٹ ہوگا. آپ کے سوال کے مطابق پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان تو ڈیفینیٹلی اس پروجیکٹ پہ سائن کرتے وقت انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو کرنا ہے، کمپلیٹ ہر صورت میں کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوگا اور اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. انڈیا کے اندر حالات جو خراب ہو رہے ہیں چائنا انڈیا کی وجہ سے، وہ بھی سالو ہونے چاہیے. اگر وہ سالو نہیں کرتے تو اس کا صرف اور صرف نقصان جو ہے پاکستان کو یا انڈیا کو یا چائنا کو نہیں ہے، پوری دنیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. انڈیا کی اکانومی جو ہے وہ کتنی فاسٹسٹ گرو کرنے سے نیچے کی طرف جا رہی ہے، زیرو کے ساتھ ٹچ. وہ تو یہ جناب صاحب مودی صاحب ہیں، ان کی میرون منت ہے یہ ساری چیزیں، یا ان کی جو پالیسیز ہیں، انہوں نے میرے خیال میں ایک تو جو ریسزم پہ ہاتھ جو ہے وہ بارہ رکھا ہے، دوسرا انہوں نے پاکستان کو زیادہ لڑائی کی طرف لے کے گئے ہیں، پاکستان پہ اٹیک کرنے پہ زور رکھا ہے.
اب مزے کی بات یہ ہے راجہ صاحب کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ چائنا اور انڈیا جو ہے وہ آپس میں ہمسائے ہیں جی، اور دونوں سب سے فاسٹسٹ گروئنگ اور 1 اور 2 پہ آتے ہیں. جی ہاں. انڈیا بھی بہت تیزی کے ساتھ گروتھ کر رہا تھا، ایک سپر پاور بن رہا تھا، اور پچھلے سال جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا کو جو اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا تھا امریکہ کے اندر، جس کے اندر بلینز آف ڈالر کی فری ٹیکس فری جو ہے پروڈکٹس جا رہی تھی، اس کا جو ہے نا وہ اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا. اچھا. امریکہ نے، اور امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ جو ہے نا وہ انڈیا اگر یہ پروجیکٹس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو فائدہ ہونے والا ہے. اس کا نقصان تو جو ہے وہ انڈیا کو ہی اٹھانا پڑے گا. انڈیا کی عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جنگ سے تو جو ہے 10 20 30 سال پیچھے چلے جائیں گے تمام ملک. سر اس میں عوام تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام تو سمجھتی ہے، وہ چاہے کسی بھی ملک کی ہو، عوام تو نہیں چاہتی کہ کبھی بھی اس ملک میں حملہ ہو یا ہلا گلا ہو یا اس طرح کے حالات پیدا ہوں. یہ تو ڈیسیجن جو ہے یہ اوپر کے لیول پہ لیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، یا بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی مفاد کی جنگ جو ہے وہ خود لڑ رہے ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بات یہ ہے کہ یہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے انٹرنیشنل افیئرس کی. اگر آپ اسٹڈی کریں اور تمام ملکوں کے حالات دیکھیں اور ان کو آپس میں کو ریلیٹ کریں تو یہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اگر ایک جگہ پہ کہیں امپیکٹ ہوتا ہے تو اس کا اثر کہیں اور نکلتا ہے. بالکل. یہ اس وجہ سے جو ہے نا تمام ملکوں کو یہ اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ پیس اینڈ پراسپیرٹی کی بات کرنی چاہیے اور اس کی طرف جانا چاہیے اور اپنے فائدے، عوام کے فائدے کی طرف جانا چاہیے. اب انڈیا کے اندر جو ہے وہ غربت اتنی زیادہ ہے. یونائٹڈ نیشنز کی آپ رپورٹ پڑھیں انڈیا کے بارے میں، ڈیزیز کے اوپر اور ہیلتھ ایشوز کے اوپر، اور ایک سروے میں پڑھ رہا تھا جی، اور اس کے اندر مجھے حیرانگی ہوئی کہ پتہ نہیں کتنے ملین، 200 ملین لوگ جو ہیں وہ 200 ملین پاکستان کی پوری آبادی کے برابر لوگ جو انڈیا میں ہیں ان کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے. اللہ اکبر. اس دور میں ٹوائلٹ نہیں ہے. آپ امیجن کریں کہ وہ جو ہے 200 ملین بہت بڑی برطانیہ کی 20 کروڑ سر، 20 کروڑ برطانیہ کی جو پوری آبادی ہے تقریباً وہ 6.5-7 کروڑ ہے، اور یہ 20 کروڑ کی بات اسے 3 گنا بڑا. بالکل. یہ لوگ ہیں جن کے پاس لیٹرین نہیں ہے. تو پہلے سب سے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انڈیا کو اپنی غربت کی طرف دھیان دینا چاہیے، نہ کہ جنگوں کی طرف دھیان دینا چاہیے. بالکل. اور یہ جو لوگ ہیں پڑھے لکھے، جو انڈیا کے لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو سمجھ ہے اس چیز کی، اور ابھی آئی ایم شیور کہ سینس ول پرویل، اور اس کے اوپر جو ہے نا سوچ بچار کر کے جو ہے نا جو عوام ہے اس کا پریشر ایک سرٹنلی بہت بڑا پریشر ہوتا ہے جی. پریشر دے کے جو ہے نا اپنے ووٹ کے اندر ایسے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو لا کے تھنگس کو اسپن کر کے وہ چینج کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ عمران حنیف صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹڈ ویڈیو آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں. انہی الفاظ کے ساتھ راجہ مشتاق اور عمران حنیف صاحب کو اجازت. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.